अभी आप सबको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, सॉरी आई रियली अपोलोजाइज। आज जो है कुछ सिस्टम के प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह वी जस्ट गोइंग टू गेट स्टार्टेड। ओके, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो बनो उमैया की खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि कोर्स नंबर 4 में बनो उमैया और बनो अब्बास के मुतालिक हम पढ़ेंगे, लेकिन खिलाफत बनो उमैया इतनी क्रिटिकल है और इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि अगर हम सब बहुत ही तफसील से इस चीज़ को अगर एक दफ़ा स्टडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें रेस्ट ऑफ द इस्लामिक हिस्ट्री जो है समझ में आने लगेगी। तो आज मैं बहुत स्लो चलूँगा, आज ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गए हम शुरू करने में, लेकिन आई विल गो वेरी स्लो। तो बल्कि आज ऐसा करते हैं कि अगर बीच में किसी को कोई सवाल हो तो आप लोग जो है अपना हाथ रेस कर दें। हस्तान मुझे बता देंगे कि जो है किसी को सवाल है, तो हम इंशाल्लाह बीच बीच में भी सवालात लेते रहेंगे। अच्छा, बनो उमैया की खिलाफत जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद शुरू हुई, और उसमें जो मेन इश्यूज थे वो यही थे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत हुई थी मदीना में, तो उसके बाद ये जो वाक़यात सारे हुए, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया को के हाथ में बैत कर ली थी, और वो सारे जो है खिलाफत बनो उमैया शुरू हो गई थी। अच्छा, अब लास्ट टाइम में मैंने हल्का सा जिक्र किया था कि खिलाफत बनो उमैया के जो 14 खलीफा थे, ठीक है। तो अब इनके इन 14 खलीफा जो थे उनमें से 3 जो थे वो अबू सुफियान के, समझिए कि उसमें से थे। अबू सुफियान के बेटे माविया, फिर उनके बेटे यजीद, फिर मरवान बिन सॉरी फिर माविया 2 आए थे, क्योंकि माविया फिर यजीद के बेटे थे, लेकिन उनकी हुकूमत बहुत कम चली थी। लेकिन उसके बाद फिर एक मरवान, ये भी बनो उमैया के खानदान से थे, लेकिन मरवान बिन हकम से शुरू हुआ। फिर बाकी जो समझिए 11 आए वो सारे के सारे मरवान के खानदान से थे। और इसका मैं थोड़ा सा नक्शा भी आप यहाँ दिखा देता हूँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं हुआ, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, अब क्या हो रहा है? अब हुआ है जी। तो एनीवे ठीक। तो बनो उमैया के ख़ानदान में जो है वो मुख्तलिफ लोग आए, लेकिन उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला जो दौर था वो अमीर मुआविया का था। तो अब ये नक्शे में अगर आप देखें कि ये बनो उमैया का ख़ानदान जो है वो यहाँ से समझे शुरू हो रहा है, ठीक है। और उनसे ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जो ख़ानदान थे, बनो हाशिम थे साइड में, जिससे फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान चला था। तो ये अब्दुल शम्स के ख़ानदान से बनो उमैया था, जिसमें फिर ये सारे लोग आए। अच्छा, अब जो है ये उमैया के ख़ानदान से अबू सुफियान थे। अबू सुफियान से फिर 3 लगातार उनके अपने बेटे आते रहे, इसमें से मुआविया, यजीद और फिर मुआविया 2। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थे। तो इन लोगों ने, हजरत मुआविया की हुकूमत रही तकरीबन 20 साल, फिर यजीद की हुकूमत रही 3 साल, फिर मुआविया 2 की हुकूमत रही बहुत ही छोटी, 1 साल से भी कम, और फिर वो मूव हो गई थी मरवान के खानदान। तो ये अबू सुफियान का खानदान है समझिए, और फिर ये मरवान के खानदान से लोग हैं जो बाकी 11 खलीफा आएंगे आगे, ठीक है। अच्छा, अब उमैयद का जो डायनेस्टी थी, जो सेंट्रलाइज्ड उनकी अथॉरिटी थी, वो सीरिया से थी, और सीरिया को उन लोगों ने कैपिटल भी बना दिया था, और फिर बहुत तेजी से एक्सपेंशन हुई। ये सब चीजें हम जिक्र कर चुके हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा कि वहां पे पर काफी एक्सपेंशन हुई इस्लामिक एम्पायर की।
اور ٹیریٹوریز بھی بہت ایکسپینڈ ہوئی اسپین کی طرف، یعنی آپ سمجھے بالکل ویسٹ ایجپٹ کے بعد بھی جو نارتھ افریقہ تھا وہاں پہ، پھر ایسٹ میں جو ہے انڈیا کی طرف چلے گئے تھے، پھر پورا پرشین امپائر تو ہو ہی چکا تھا، پھر نارتھ سینٹرل ایشیا کی طرف چلے گئے تھے، اور یہاں ہر جگہ اسلام گرو کر رہا تھا اور ٹیریٹوریز گین ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تھوڑا سا فوکسڈ ہے جو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں سے. اچھا، اب جو ہے یہ جو بنو کے امیہ کے پہلے خلیفہ تھے وہ حضرت امیر معاویہ تھے، اور وہ ابو سفیان کے بیٹے تھے، وہ کاتب وحی بھی تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا جب وہ چھوٹے تھے فتح مکہ کے وقت، اور پھر جب ان کے بھائی یزید کا انتقال ہو، ان کے بھائی کا بھی یزید تھا. اچھا، اس خاندان میں ایک چیز یاد رکھنے کہ یزید اور معاویہ بہت سے لوگوں کے نام تھے، یعنی کہ یزید بن معاویہ بن یزید، اس طرح سے معاویہ بن یزید، اس طرح کر کے بہت سے لوگوں کے نام تھے، تو اسی وجہ سے ان کو معاویہ 1، معاویہ 2 یا یزید 1، یزید 2، یزید 3 کہتے ہیں. تو یہ ایک اور یزید تھے جو ان کے بھائی کا نام بھی یزید تھا. تو انہوں نے جب انتقال ہوا تو پھر ان کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا تھا. تو اس کے پہلے یہ صرف ڈمیسکس دمشق کے گورنر تھے، لیکن پھر یہ پورے شام کے گورنر بنا دیے گئے. پھر سیریا کے جتنے بارڈرز تھے انہوں نے فتح کیے. انہوں نے ایک نیول فورس بنائی جو کہ پانی کے جہاز بنائے، جس سے پھر سائپرس اور پھر اسپین کی طرف بھی جہاز وہیں سے گئے تھے پھر، اور نارتھ افریقہ کی طرف سے بھی ہیلپ آئی تھی. پھر انہوں نے جو ہے وہ ان کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرڈر کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے آواز اٹھائی تھی، جس سے پھر اسلامی حکومتوں میں بہت زیادہ مخالفت رہی ایک دوسرے سے. انہوں نے اپنے دور میں قسطنطنیہ پہ بھی حملہ کیا تھا، اور انہوں نے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی تھی، لیکن وہ اس وقت وہاں پہ کامیاب نہیں ہوئے. اور اس جنگ میں، قسطنطنیہ کی جنگ میں، حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس نے بھی جنگ لڑی تھی. حضرت ابو ایوب انصاری کی اس میں شہادت ہو گئی تھی، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے قسطنطنیہ کے جتنا اندر لے جا کے دفنا سکتے ہیں اتنا دفنائیں، تاکہ جو ہے مجھے یہ مطلب میری ایک خواہش پوری ہو سکے. ان کی آرمی بہت بڑی تھی، اس نے بہت کام کیا تھا اپنے انٹرنل آرمی کی بلڈنگ میں. بہت سے بڑے بڑے فورٹس اور کو نئے فورٹس بھی بنائے، نئے قلعے بھی بنائے، اور بہت سارے پرانے قلعوں کو رینوویٹ کیا. شپ مینوفیکچرنگ شروع ہوئی تھی، جہاز سازی، جہاں پہ پانی کے جہاز بناتے تھے وہ لوگ. پورا میل کا سسٹم انہی کے دور میں شروع ہوا تھا، اور بہت سے سسٹمیٹک وے میں انہوں نے شروع کر دیا تھا ساری چیزیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم کام یہ ہوا تھا کہ جو آفیشیل ڈاکیومنٹس تھے، جس طرح آج کل گورنمنٹ میں سارے آفیشیل ڈاکیومنٹس پیپر پہ بھی ہوتے ہیں اور ڈیجیٹل بھی ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو پیپر بھی مشکل سے اویلیبل ہوتے تھے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے سارے آفیشیل ڈاکیومنٹس کی کاپیز بنائی، یعنی ہاتھ سے لکھوا کے کاپیز بنوائی، اور پھر اس کو اسٹور کر لیا کہ ان کیس کہ اگر یہ ڈاکیومنٹ ضائع ہوتے ہیں تو پھر آئندہ آنے والی حکومتوں کے لیے مشکل نہ ہو. بہت سے کینالز بنائے گئے ان کے سسٹم میں، اریگیشن سسٹم کے لیے. جو ہاؤسنگ اسکیمز تھیں وہ کریٹ کی، کمیونٹی سینٹرز بنائے گئے. جس طرح راشدون کے خلافت میں، خلفائے راشدین میں جو مسلمانوں کی ویلتھ کو سیکیور کرنے کا ایک نظام تھا، وہ انہوں نے کنٹینیو کیا. اس کے علاوہ ایک نئی چیز جو شروع کی تھی وہ یہ کہ کچھ نان مسلمس کو اپنی حکومت میں رکھنا شروع کیا انہوں نے، کیونکہ نان مسلمس جو ہیں وہ اسکلس کے لحاظ سے، مہارت کے لحاظ سے ان کے پاس دوسرے اسکلس تھے، تو ترقی کے لیے انہوں نے نان مسلمس کو، لیکن وہ تھے انڈر مسلم ہی، لیکن نان مسلمس کو کام کرنا بیسیکلی انہی کی حکومت سے شروع ہوا. اس میں پھر کعبہ شریف کی بہتر کور پرووائڈ کیا، اور ان کو وہاں کے لیے غلام رکھے جو کعبہ شریف کی حفاظت کرتے تھے. انہی کے زمانے میں اسلامک ہسٹری پہ جو پہلی کتاب لکھی گئی یا پہلی پبلیکیشن ہوئی اسلامک ہسٹری کے اوپر، وہ انہی کے زمانے میں ہوئی. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ امہات المومنین کے ساتھ بہت ہی فیاض تھے، اور ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے، اور بلکہ بہت سے صحابہ کی فیملیز تھیں جن کو فائنینشلی سپورٹ کرتے تھے. اچھا، پھر ہم یزید کے بارے میں تو بہت پڑھ چکے ہیں. جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو پھر یزید کی حکومت آئی، یزید بن معاویہ، اور وہ 646 میں پیدا ہوئے تھے. ان کا اپوائنٹمنٹ ایز اے کیلف ہمیشہ کنٹروورشل رہا، لیکن یہ کہ شروع میں آنے کے بعد جو ہے 2-3 بڑے جو واقعات ہوئے، یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا، اور یہ تو بعد میں ہوا تھا، لیکن وادی حرہ جو ہوا وہ اسی کے زمانے میں ہوا، یزید کے زمانے میں.
تو بہت ہی کنٹروورشل شخصیت تھی. یہ بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کو جو ہے آرمی ان کے خلاف بھیجی گئی مکہ مکرمہ میں, وہ بھی یزید کے زمانے میں ہوا, اور تقریباً 3-3.5 سال حکومت کر کے یزید کا انتقال ہو گیا, اور اس وقت پھر اس کی آرمیز کو مکہ سے واپس بلا لیا گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ سب ہم آلریڈی پچھلی کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور یزید کی جو لائف اسٹوری تھی یا ان کی جو خلافت تھی اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کر چکے ہیں. اچھا, اب جو ہے اب ہم تھوڑا سا تفصیل سے جائیں گے کہ جب یزید کا انتقال ہو گیا تو ایک ان کے بیٹے کا نام تھا معاویہ, وہ ان کو ہم بولتے ہیں معاویہ 2. تو وہ ایک بہت ہی نیک انسان تھے, اور ان کو یہ احساس تھا کہ ہم لوگ بہت غلطیاں کر رہے ہیں, میرے باپ نے اور دادا نے بہت زیادہ غلطیاں کی جس کی وجہ سے مسلمان ہرٹ ہوئے ہیں. تو اس نے کیا کیا, انہوں نے زبردستی ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا. تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور پھر وہاں سے وہ چلے گئے, یعنی کہ ہی رہنا ہوئے. تو اس وقت جو ہے ایک بالکل سمجھے خلا پیدا ہو گیا, تقریباً 6 مہینے کا خلا پیدا ہوا, اور اس میں جو ہے وہ امیت کیلیفٹ تو بالکل خطرے میں آ گئی, کیونکہ یہاں سے اب اس کے بعد تو کوئی ایسا تھا نہیں کہ جو حکومت لے سکتا. تو جب وہ غائب ہو گئے تو پھر عبداللہ بن زبیر کو جب اطلاع ملی تو بیسیکلی انہوں نے مکہ مکرمہ یعنی حجاز میں اپنی حکومت ڈکلیئر کر دی, یعنی اب وہ خلیفہ ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے, کیونکہ یہ اندازہ ہوا کہ اب یہاں پہ خلا پیدا ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو وہ خلیفہ بن گیا, اور لوگوں نے بھی ان کے ہاتھ پہ مزید بیعت کرنا شروع کر دی. اچھا, اب امیت فیملی جو تھے ان کو یہ احساس ہوا کہ اب اگر ہمارے لوگ جو ہیں وہ خلافت میں نہیں رہے اور ایک دفعہ خلافت ادھر چلی گئی حجاز میں تو پھر ہمارے خاندان سے چلی جائے گی. تو پھر ان لوگوں نے بہت زیادہ کنونس کیا اپنے چچا کے خاندان میں, مروان کے خاندان میں, کہ وہاں سے مروان بن حکم جو ہے وہ حکومت لے لیں. تو اسی طرح سے میں نے آپ کو 2 ٹری دکھائے تھے نا, جو سیکنڈ ٹری ہے اس میں مروان بن حکم نے حکومت لے لی. اب اس نے جب وہاں سے لی تو ظاہر سی بات ہے اب وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو حکومت تھی اس کو کسی طرح سے ان لوگوں کو ختم کرانا تھا. تو ان لوگوں نے پھر اس کے سلسلے میں چیزیں شروع کر دی. مروان بن حکم کے 3 بیٹے تھے, ایک عبد الملک, ایک عبدالعزیز اور ایک محمد. یہ عبدالعزیز وہی ہیں جن کے بیٹے پھر عمر بن عبدالعزیز آئیں گے, جنہوں نے پھر ایک بہت ہی اچھی اسلامک حکومت چلائی تقریباً 2-2.5 سال. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو ہے مروان بن حکم یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن بھی ہوتے تھے, اور انہوں نے رومنز کے ساتھ وار میں حصہ بھی لیا تھا, اور یہ جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر بھی ویسٹرن ایران میں رہے تھے, اور انہوں نے پھر مدینہ منورہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایزا مدینہ کے گورنر بھی رہے تھے. تو ان کی بہت زیادہ ایکسپیرینس تھا, اور شروع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھے, لیکن بعد میں انہوں نے حضرت معاویہ کی فورسز کو جوائن کر لیا تھا. اور پھر ظاہر سی بات ہے حجاز میں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یوز کیا تھا تاکہ یہ جا کے وہاں پہ یزید کی یعنی کہ ان کے یزید کی حکومت اور مزید امیت کیلیفٹ کے لیے ڈیفنس کا کام کریں. پھر خیر جب وہ یزید کا انتقال ہوا تو پھر ان کو واپس وہاں سیریا بلا لیا گیا تھا, تو پھر یہ وہیں پہ رہے, اور بعد میں پھر سمجھیں اب یہ خلیفہ بن کے سامنے آئے. اچھا, عبد الملک آ گئے ان کے بعد. یہ جو ان کا دور تھا یہ صرف 10 مہینے کا تھا, مروان بن حکم کا. ان کا جب انتقال ہو گیا تو پھر عبد الملک بن مروان آئے, یعنی اب یہ عبد الملک جو بہت مشہور ہیں امیہ خلافت میں, ان کی حکومت 20 سال رہی. ٹھیک ہے, اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, کیونکہ آج تھوڑا سا چیزیں لیٹ شروع ہوئی ہیں نا, تو اگر میں چاہ رہا ہوں کہ سب لوگ ایک پیج پہ رہیں, تو سب ہینڈ ریز کر رہے ہیں, میں سامنے دیکھ رہا ہوں, تو انشاءاللہ I will answer question. تو عبد الملک بن مروان جب آئے حکومت میں تو ان کی 20 سال حکومت رہی, اور یہ وہ ہیں جنہوں نے ڈوم آف دا راک بنوایا. اب یہ ذہن میں رہے کہ ابھی بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہیں اور وہ حجاز میں اپنی خلافت چلا رہے ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ ابھی تک ان کے اوپر یعنی کہ ان کے اوپر قبضہ نہیں کر سکے ہیں, تو ان کی خلافت ابھی چیلنج ہو رہی ہے حجاز. تو عبد الملک بن مروان نے جب یہ دیکھا کہ مکہ اور مدینہ منورہ جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے, تو انہوں نے سوچا کوئی ایک ایسی اسپرچول, کوئی ایسی مسجد یا کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ کہ ہمارے لوگ فریلی جا کے عبادت کر سکیں. تو انہوں نے پھر یہ سوچ رکھ کے انہوں نے پھر ڈوم آف دا راک یعنی یہ جو مسجد اقصیٰ میں گنبد جو وہ بنوایا تھا, اور مسجد کو بہت ایکسپینڈ کیا تھا. جو انہی کے زمانے میں سمجھے مسجد پوری ایکسپینڈ ہوئی تھی, ڈوم بنا تھا اور بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی.
اچھا، اب یہ اسی زمانے میں تقریباً آپ سمے حجاج بن یوسف جو ہے وہ بھی ایک آرمی میں تھا، اور اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی امیت کیلیفٹ سے، اور پھر آہستہ آہستہ، اور وہ بہت زیادہ آرگنائز تھا، بہت زیادہ ہارش تھا، اسٹرکٹ تھا، لیکن یہ کہ حکومت نے بہت اچھی طریقے سے جہاں جہاں کا اس کو گورنر بنایا تو اس کو وہاں وہاں کی حکومتیں ملتی تھیں. تو اسی کی جب اس کو گورنر بنا دیا حجاز کا عبد الملک نے، تو اسی دور میں جا کے پھر حجاج بن یوسف نے جب مکہ مکرمہ پہ اٹیک کیا تو پھر عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی زمانے میں عبد الملک کے زمانے میں کنٹروورسی ہوئی تھی کہ بائزنٹائن امپائر یعنی رومن امپائر سے انہوں نے دوستی شروع کر لی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب حجاج بن یوسف کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کا نام سب نے سنا ہوگا. حجاج بن یوسف کا جب وہ 661 میں طائف میں سعودی عرب میں پیدا ہوا اور 714 میں اس کا انتقال ہوا. امیت گورنر تھا وہ عراق میں، پھر اس کو حجاز کا بھی گورنر بنا دیا گیا. جب عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے یہی سوچا کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ حجاج جو ہے کور کر سکتا ہے، ان سے ڈیل کر سکتا ہے، تو اس کو پھر حجاز کا جب وہ گورنر بنا دیا تو پھر اس کی وہاں پہ اس نے بہت زیادہ ظلم و ستم وہاں پہ شروع کر دیے، اور بہت ہی پرومیننٹ قسم کا آدمی ہو گیا وہ. تو اور یہ حجاج بن یوسف وہ ہے جس نے بیٹل آف حرہ میں بھی لڑا تھا، لیکن ایز اے کمانڈر نہیں، ایز اے سپاہی. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یزید کی فورسز میں بھی شامل تھا، پھر جو ہے یہ امیہ خلافت میں یہ شامل رہا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، اور پھر اب جو ہے جب عبد الملک بن مروان کی حکومت آئی تو اس نے پھر حجاج کو مزید پروموشن دی، اور پھر وہ سیکیورٹی فورسز کا پولیس کا چیف بنا دیا گیا، اور جو ہے اس کو بہت سے دوسرے عراق اس وقت یونیفائی ہو چکا تھا تو اس کو آلموسٹ پورا کنٹرول دے دیا تھا عراق کا اور حجاز کا. لیکن اس نے بڑے اچھے اچھے کام بھی کیے، حالانکہ تھا آدمی بڑا سخت اور بہت گڑبڑ کام بھی اس نے کیے، لیکن اس نے جو ریفارمز کیے اپنے علاقوں میں، عراق میں اور حجاز میں، اور اس نے جو ہے درہم اس زمانے میں جو چلتے تھے وہ اس کے اسلامک وے نہیں تھا، اس کا جو ڈیزائن تھا وہ ان اسلامک تھا، یا بائزنٹائن امپائر سے جو چلتا ہوا آ رہا تھا، رومن امپائر سے وہ تھا. تو اس نے وہ چینج کرا کے اس کو پیور اسلامک ڈیزائن بنوایا درہم کا، یعنی کرنسی کا. اس نے لینگویج جو ہے وہ پرشین لینگویج چلتی تھی سمہاؤ، سوچیں عراق میں بھی. تو اسلام کے گروتھ کے لیے اس نے پرشین لینگویج کو ختم کر کے عربک لینگویج، آفیشیل کمیونیکیشن کے لیے عربک لینگویج رائز کر دی. پھر اس نے ایک کام کیا جو بہت زیادہ کانٹروورشل ہے، کہ اس نے جو نان عرب مسلمان تھے، یعنی کہ جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن عرب نہیں تھے، دوسری جگہوں سے تھے، ان کو اس نے کوفہ اور بصرہ یعنی عراق کے یہ بڑے شہروں سے نکال دیا، اور جو ہے دوسرے چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ رکھ دیا، اور پھر ان سے جزیہ لینے. حالانکہ جزیہ کا حکم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحابہ کرام نے جس پہ عمل کیا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی نان مسلم جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کرتا لیکن مسلمانوں کی حکومت کے انڈر رہنا چاہتا ہے تو وہ جزیہ دے گا، یعنی ٹیکس دے گا. لیکن اس نے جو ہے مسلمانوں کو جو کہ نان عرب تھے ان سے جزیہ لینا شروع کر دیا. تو یہ ایک بہت اسلامی لحاظ سے غلط بات تھی. پھر اس نے قرآن شریف کو ایک اور مزید یونیفارمٹی دی اور ایک یونیفارم ورژن آف قرآن بنایا، جس میں کہ ہے اس نے کچھ چینجز کروا دیے تھے، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے امیت کیلیفٹ کے جو تھوڑے سے بھی کنٹروورشل چیزیں تھیں وہ اس نے قرآن سے نکلوا دی تھیں، اور جو ہے قرآن کو ایک نئے انداز سے کیا، اور اس کو دوسرے جتنے قرآن تھے ان کو ابینڈن کروا دیا تھا. یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہے، لیکن یہ اس کا بہت ہی، لیکن بعد میں الحمدللہ جب عمر بن عبدالعزیز کی حکومت آئی تو اس نے ساری چیزیں صحیح کروا دی تھی. اچھا، بہت سے کینال جو امیر معاویہ نے بھی کیا تھا، اس نے مزید کینال ڈگ کروائے. اس نے ایک نیا شہر بنایا تھا، اس کا نام تھا واسط، اور اس میں بیسیکلی اپنے سیرین آرمی کو رکھتا تھا، اور بہت ہی لیوش طریقے سے ان کے کھانے پینے کا اور ان کے رہنے کا انتظام تھا. اس نے بیسیکلی اس لیے بنایا تھا کہ جو فورسز ہمیشہ اس کی لوئل رہیں، یعنی کہ اس سے فرما برداری کریں اور امید حکومت کی فرما برداری کریں. تو یہ ایک نئی سٹی اس نے آباد کی تھی واسط کے نام سے. پھر اس نے بہت سے مسلمانوں کو مروایا، بہت سے نان مسلمس کو مروایا،
جو بھی اس کی گورنرشپ یا امیہ رول کے خلاف آواز اٹھاتا تھا اس کو مروا دیتا تھا. پھر اس نے فائنلی جب 2000 سیرینز کو لے کے جب عبد الملک نے اسے بھیجا عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے، تو وہ واقعہ میں آپ لوگوں سے بھی کہ اس نے سیج کر لیا کعبہ اور پھر پتھر برسائے کعبہ شریف پہ اور پھر عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا. اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اپنے زمانے میں کعبے کی کچھ مرمت کروائی تھی، تو اس نے بس اسی حسد میں اور جلن میں اس نے اس کو توڑوایا اور پھر اپنے لحاظ سے نئی رینوویشن کرائی کعبے کی. تو بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس نے کعبے کو بنوایا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس نے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر کا یعنی کہ بنایا ہوا، یعنی جو انہوں نے اس میں چینجز کیے تھے ان چینجز کو توڑا پہلے اس نے، پھر اپنے لحاظ سے کعبہ بنایا. اور پھر اس کا انتقال جو ہے 714 عیسوی میں وہی واسط میں وہ تھا جب اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کا ذکر آگے بھی آئے گا کیونکہ محمد بن قاسم کو سندھ فتح کرنے کے لیے بھیجنے والا بھی یہی تھا. اور اس کے علاوہ جب اب اگلی حکومت آئی گی عبد الملک کے بعد ولید کی، اس حکومت میں بھی وہ رہا تھا. آپ سمجھیے کہ اب عبد الولید کی اب الولید بن عبد الملک کی حکومت آ گئی. اب یہ کون سے خلیفہ ہیں؟ یہ مروان بن حکم کے بعد عبد الملک آئے اور عبد الملک کے بعد الولید آ گئے. اب الولید کا جو دور ہے وہ کافی لحاظ سے بہتر دور تھا. اس نے جو بہت سی چیزیں تو اپنے باپ کی طرح عبد الملک کی طرح کنٹینیو کی، اور اس کی پیدائش 674 AD میں ہوئی اور وہ بھی 715 میں انتقال کر گیا الولید، یعنی 714 میں حجاج کا انتقال ہوا، پھر الولید کا جو 715 میں ہو گیا، یعنی حجاج تقریباً پوری الولید کی حکومت میں موجود رہا. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس نے الولید جو نیا خلیفہ تھا وہ تقریباً 10 سال تک اس نے حکومت کی، اور وہ حجاج بن یوسف سے بہت متاثر تھا. کی وجہ سے اس نے اس کو بہت سے جو ہے اچیومنٹس کے لیے اس نے اس کو مختلف جگہوں پہ بھیجا، جو کہ اس نے بہت سکسیسفلی حجاج میں ساری کی تھی. لیکن بیسیکلی اس کے پیچھے جو بیک فورس تھی وہ ولید کی تھی. اور مسلمانوں نے جو ہے سب سے زیادہ جو ٹیریٹوریل گینز کیے ہیں وہ بھی ولید کے زمانے میں کیے تھے. اور اب آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس میں اور اپنے دور میں کیا کیا اور کیا. اچھا، جو گریٹ ماسک آف ڈیماسکس ہے، دمشق کی جو بہت بڑی مسجد ہے، آج بھی بہت مشہور ہے اور اس کو مختلف انداز سے اس کے بعد کے لوگ رینوویٹ کراتے رہے ہیں. تو ون آف دا بگیسٹ جو مسجد ہے دمشق کی وہ اسی نے بنائی تھی الولید نے. اور بیسیکلی آج تک اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ وہ بہت آرکیٹیکچرل اچیومنٹ تھی اس ٹائم کی. اس نے ویلفیئر کے پروگرام شروع کیے، غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کے لیے بہت سے ایسی پروگرام شروع کیے کہ جس سے ان کی مدد ہو سکتی تھی. اس کے دور میں زیادہ تر سکون رہا، بہت ہی پرسکون ماحول تھا. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایون دو کہ اس کے صرف 10 سال تھے اور عبد الملک کے 20 سال تھے، لیکن اس کی یہ امیت کیلیفٹ کا خلافت امیہ کا پیک تھا، سب سے چوٹی پہ اس وقت حکومت تھی ہر لحاظ سے، یعنی کہ ٹیریٹوریل گین کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، اور لوگوں کو سکون کے لحاظ سے. کوئی ایسی جنگ منگ اس دوران نہیں ہوئی، کوئی ایسی غارت گری نہیں ہوئی. صرف اور صرف وہ جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا واقعہ تھا، وہ جو حجاج بن یوسف نے کیا تھا، وہ اسی دور میں ہوا تھا. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز یہاں نہیں ہوئی. اس نے ایک اور کام کیا جو تھوڑا سا کنٹروورشل رہا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبریں تھیں، وہ حضرت عائشہ، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بہت چھوٹا سا تھا، تو وہ اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابوبکر صدیق کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں تھیں. تو اس نے اس کو گرا کے وہ حجرہ ایکسپینڈ کروا دیا تھا، اور پھر اس میں جو ہے جو امہات المومنین رہتی تھی حجرے میں، تو ان کے حجروں کو بھی گرایا تھا اور پھر بنوایا تھا. تو اس لحاظ سے بہت سے لوگ اس سے ناراض تھے کہ اس نے اوریجنل جو حضور اکرم کے زمانے میں حجرہ تھا اس کو کیوں گرایا. لیکن بہرحال اس کی وہ یہ تھی کہ ان چیزوں کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا، ورنہ پھر مسجد کی اور دوسری چیزوں کی ایکسپینشن نہیں ہو سکے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دونوں صحابہ کی قبریں زیادہ محفوظ نہیں رہ سکیں گی. پھر وہ 715 میں اس کا دمشق میں انتقال ہو گیا، جیسے میں نے بتایا کہ حجاج کے 1 سال کے بعد. اچھا، اب اسی الولید کی حکومت میں جو 10 سال کی حکومت میں اس میں بہت کچھ ہوا. اس نے جو ہے مختلف جگہوں پر، یعنی نارتھ افریقہ یعنی مصر، اور پھر جو افریقہ کے مزید کنٹریز تھیں، موراکو کی طرف اور اسپین کی طرف، وہاں فوجیں بھیجیں. نے محمد بن قاسم کو جو ہے حجاج کے کہنے پر سندھ فتح کرنے کے لیے بھیجا،
اور قتیبہ ابن مسلم کو اس نے پھر سینٹرل ایشیا یعنی جہاں پہ افغانستان کے اوپر ترکمنستان، قازقستان، ازبکستان، تاجکستان یہ سارے ہیں، یہ سارے فتح کرنے کے لیے ان کو وہاں بھیجے. یہ سارے اسی دور میں ہوئے. اب چونکہ حجاج بن یوسف بہت زیادہ انفلوئنشل تھا اس دور میں، تو الولید نے زیادہ تر اس کے سجیشنز پہ لوگوں کو بھیجا. تو حضرت محمد بن قاسم کا تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ 695 AD 695 AD میں طائف میں سعودی عرب میں پیدا ہوئے، اور پھر 715 ہی میں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اب اس میں کنٹروورسی ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کا وہیں انتقال ہو گیا تھا، بعض کہتے ہیں ان کو واپس لا کے موصل عراق میں انتقال ہوا تھا اور ان کو بلا لیا گیا تھا. یہ گورنر رہے تھے 712 سے 715 جہاں انہوں نے فتوحات کی تھی، اور یہ حجاج بن یوسف کے رشتے کے بھتیجے تھے اور بہت زیادہ کریجس تھے. بہت زیادہ انہوں نے اپنی شروع لائف سے جو ہے مختلف یمن کی حالات میں اور اس میں جنگوں میں اپنا کردار ادا کیا تھا، اور ان کی عمر صرف 15 سے 17 سال بتائی جاتی ہے. یعنی جب انہوں نے سندھ فتح کیا تھا تو ان کی عمر 17 سال تھی، اور ان کو پھر بلکہ اس سے پہلے ان کو فارس یعنی ویسٹرن ایران کا حجاج بن یوسف نے گورنر بھی بنا دیا تھا. تو آپ سوچیں 15 سال کی عمر میں ایک شخص جو ہے مسلمان سولجر جو ہے اس کو گورنر بنا دیا جاتا ہے ویسٹرن ایران کا. اس کے بعد پھر اس کو اس مشن پہ بھیجا جاتا ہے، سندھ کے مشن پہ. اچھا، اب مسلمانوں کا جو کنیکشن تو مکران سے اور یہ اپنے پاکستان کے علاقوں سے ہونا شروع ہو گیا تھا 649 AD میں. وہاں پہ کوئی ٹریڈ ایشوز تھے، کوئی تجارت ہوتی تھی دیبل میں، اور ہندو جو پائرٹس تھے، جو ڈاکو تھے، وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. تو وہاں پہ کچھ مسلمانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا، اور مسلمان تجارت کرنے وہاں جاتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے، تو مسلمانوں کو لوٹ لیتے تھے. تو یہ خبریں حجاج بن یوسف اور ولید کو مل رہی تھیں. پھر ایک اور واقعہ ہوا تھا جس میں کہ ایک مسلمان عورت کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا، اور پھر وہ جبکہ وہ ٹریول کر رہی تھی سری لنکا سے تجارت کرتے واپس آ رہی تھی. تو اس کے اوپر پھر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ کی طرف بھیجا اور اس سے یہ ایکسپیڈیشن بھیجا کہ وہاں جا کے یہ معاملات بھی طے کریں اور پھر وہاں پہ فتوحات کریں. تو انہوں نے سندھ فتح کر لیا، پھر پنجاب کے ریجن میں پہنچ گئے، ملتان تک پہنچ گیا جو انڈس ریور ہے ہمارا، دریائے انڈس ریور. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ امیت کمانڈر جو ہے ایز اے امیت کمانڈر وہ فتح بھی کرتے جا رہے تھے اور وہاں پہ حکومت کو اسٹیبلش بھی کرتے جا رہے تھے. اچھا، انہوں نے تقریباً 6000 فوج یہاں سے بھیجی تھی محمد بن قاسم کے ساتھ، اور وہ سندھ کے بارڈر پہ پہنچے تو پھر انہیں وہاں سے جو ان کے لوکل فورسز تھی انہوں نے تقریباً 6000 اونٹ جو ہے دے دیے تھے رائڈ کرنے کے لیے. تو انہوں نے وہاں سے پھر منجنیق انہیں مل گئی تھیں. منجنیق اس کو کہتے ہیں جس سے پتھر پھینکتے ہیں آپ. تو انہوں نے اسی طرح سے بڑے بڑے جو قلعے تھے وہاں کے وہ پتھر منجنیق کے تھرو پتھر پھینک کے فتح کر دیے تھے. پہلے انہوں نے دیبل فتح کیا، پھر داہر سے بادشاہ جو تھا داہر اس سے جنگ ہوئی، اس کو اس میں قتل ہو گیا وہ جنگ میں، اور پھر محمد بن قاسم نے ٹوٹل کنٹرول آف سندھ دے دیا تھا. اور یہ فتوحات چلتی چلی گئیں اور یہ ملتان اور گجرات تک پہنچ گئی. یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ اب ان کا نیکسٹ پلان جو تھا یہ تمام فتوحات کرنے کے بعد وہ کشمیر کی طرف ان کا پلان تھا کہ آگے کشمیر کی طرف جا کے جو کشمیر کی پوری کنگڈم تھی، وہاں راجا مہاراجا تھے تو بادشاہتی تھی تقریباً، تو اس کو جا کے انہوں نے مسلمانوں کے لیے فتح کرنا تھا. مگر اس وقت ان کو پھر امیت خلافت جو ہے اس وقت چینج ہوئی اور جو دوسرا آیا تھا اس نے محمد بن قاسم کو بلوا لیا. ابھی ہم ان تینوں چیزوں کا ذکر آگے بھی کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ لوگ فالو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، تو انہوں نے پورا محمد بن قاسم نے سسٹم مینیج کر لیا، اسٹیبلش کر لیا. جتنی بھی وہاں پہ لوگ تھے ان سے پیس ٹریٹی کر لی، جو نان مسلم تھے ان سے اس بات پہ پیس ٹریٹی ہو گئی کہ کوئی ایک دوسرے سے لڑے گا نہیں، ایز لانگ ایز کہ کوئی لڑے گا نہیں تو ہم حکومت میں سب کو وہ کریں گے، سب کو شامل کریں گے. حجاج کا جب 714 میں انتقال ہو گیا اور پھر ولید کا انتقال ہو گیا، یعنی جو جس بادشاہ نے بھیجا، جس خلیفہ نے بھیجا تھا، اور حجاج کا بھی، اور ابھی محمد بن قاسم کی سمجھیے کہ وہاں پہ حکومت ہے اور وہ فتح کرتے چلا جا رہا ہے. اب ولید کے بعد جو ہے سلیمان جو ہے وہ ولید کا بھائی تھا. ولید کا جو بیٹا تھا وہ ولید اس کو بنانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ کہ ولید کے جو بھائی تھا وہ طاقت کے زور پہ بن گیا اور اس کا نام تھا سلیمان. اور وہ سلیمان جو تھا وہ بہت ہی، سلیمان بن عبد الملک،
سلمان جو تھا وہ اس سے بہت زیادہ یعنی کہ بہت زیادہ جلتا تھا اپنے بھائی سے بھی اور باقی خاندان سے، کیونکہ وہ لوگ اس کو اتنا زیادہ انوالو نہیں کرتے تھے چیزوں میں، اور وہ بہت زیادہ سخت آدمی تھا اور اسلام سے بھی تھوڑا دور تھا، تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور چاہتے نہیں تھے کہ اس کو حکومت ملے. تو بہرحال یہ نقشہ ہے جو اس کا محمد بن قاسم جب بیبل یہاں پہ آیا، مکران میں آلریڈی کچھ مسلمان تھے پہلے، لیکن پھر اس نے سندھ کو فتح کرتے ہوئے، پنجاب کی طرف ملتان کو فتح کرتے ہوئے، اور پھر گجرات کی طرف، پھر آگے جا کے کشمیر کے بارڈرز تک ان کے جانے کا ارادہ تھا. اچھا، اب ولید کی حکومت میں جو ہے ایک اور واقعہ تھوڑا سا بتا دوں تاکہ پھر ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں، کہ ولید کے ہی زمانے میں ولید عبد الملک نے اپنی خلافت کے دوران موسیٰ بن نصیر تھے جو بہت بڑے کمانڈر تھے امیت فورسز کے، ان کو انہوں نے نارتھ افریقہ کو دوبارہ فتح کرنے کا. نارتھ افریقہ میں کیا ہوا تھا، بیسیکلی آپ سمجھیں کہ یہ موراکو، پھر جو ہے الجیریا، اور جتنے بھی ممالک تھے وہاں پہ، ٹیونیسیا، ایجپٹ کے بعد جتنے ممالک تھے سارے اس کو نارتھ افریقہ بولتے ہیں. تو وہاں پہ بیسیکلی بربرس تھے، بربرس کہلاتی ہے وہ قوم. تو وہ ان قوموں نے بہت سارے مسلمانوں کو ہرا کے وہاں پہ مختلف جگہوں پہ قبضہ کر لیا تھا. تو عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو بھیجا کہ وہاں جا کے دوبارہ سے مسلمانوں کی حکومت قائم کریں. تو اس میں تو سارے بربرس کو ہرا دیا تھا، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ پھر وہاں پہ جو بربرس غلام بن گئے تھے، انہوں نے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. ان میں پھر طارق بن زیاد بھی تھے، لیکن یہ کہ موسیٰ بن نصیر نے وہاں فتح کی. اچھا، اب جو ہے موسیٰ بن نصیر نے جب وہاں فتح کر لیا تو اب انہوں نے پھر طارق بن زیاد کو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، بالکل آپ سمجھیے کہ اسپین اور موراکو کے درمیان میں، اس کو کہتے ہیں اسٹریٹ آف جبرالٹر. اسٹریٹ آف جبرالٹر وہ چھوٹی سی جگہ بنتی ہے جو اٹلانٹک اوشن اور میڈیٹرینین سی کو ملاتی ہے. وہاں پہ چھوٹا سا پانی سمجھے کراس ہو رہا ہے، تو اس جگہ کو اسٹریٹ آف جبرالٹر بولتے ہیں. تو اس کے بالکل ساؤتھ میں، یعنی کہ موراکو کے ایریا میں ایک جگہ تھی ٹینجیر، وہاں پہ اس کا گورنر بنا دیا موراکو کے اس چھوٹے سے شہر کا طارق بن زیاد کو. اور پھر جب وہاں پہ انہوں نے گورنرشپ کی اور اپنی حکومت تھوڑی اسٹیبلش کر لی، تو پھر وہاں پہ انہوں نے طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نصیر نے آگے اسپین فتح کرنے کے لیے بھیجا. اب اگر اسپین کا نقشہ آپ لوگوں کو ذہن میں کہ اسپین ہے، پھر اس کے لیفٹ پہ پورچگال ہے. تو آج تو اس پورچگال اور اسپین الگ الگ ملک ہیں، لیکن اس زمانے میں اس پورے کو اندلس بولتے تھے، اندلسیہ عربی میں، اور اندلس ہم اردو میں بولتے تھے. یہ اندلس تھا جو طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب طارق بن زیاد وہاں گئے تو انہوں نے اسپین میں انٹر ہوئے 711 AD میں، یہ اسٹریٹ آف جبرالٹر میں. اب ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جو دوسری فورسز تھیں اس کا بھی بہت ڈیٹیل واقعہ ہے. ہم لوگ چونکہ اسلامک ہسٹری پہ چل رہے ہیں، ورنہ اگر کسی کو شوق ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک شخص تھا جولین، جس کی حکومت تھی. وہ اچھا آدمی تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے پھر اس کی بیٹی فلورنڈا شاید نام تھا، اس کو دوسرے آدمی نے قبضہ کر لیا تھا اس کی حکومت پہ، تو اس کے ساتھ اس کو لے گیا تھا، زیادتیاں کی تھی. تو یہ جولین جو ہے پھر طارق بن زیاد کے ساتھ مل گیا تھا اور اس میں اس کو سپورٹ مہیا کی. لیکن اب ان کی فورسز بہت کم تھی اور وہاں پہ تقریباً 100,000 تھی. اب 100,000 کی فورس ہے اور ان کی سے کچھ لوگوں سے لڑنا بہت مشکل تھا. تو اس وجہ سے پھر طارق بن زیاد کا وہ واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ وہ جب وہاں پہ انہوں نے کراس کر لیا، یعنی کہ جب آئیبیرین پیننسولا کہلاتا ہے یہ اندلس کا ایریا جو ہے نا، آئیبیرین پیننسولا. تو جب یہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی، اور کشتیاں اس لیے جلائیں، بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم واپس کیسے جائیں گے یا کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جیتیں گے تو پھر ہماری حکومت ہوگی، ہم کسی لحاظ سے واپس چلے جائیں گے، لیکن ہم ہار کے یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم اپنی جانیں دے دیں گے. تو یہ ایک بہت مشہور ہسٹری کا واقعہ ہے. تو اب بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا گیا، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو اسپین کی طرف بھیجا گیا، اور یہ سب ولید کے زمانے میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، حجاج بن یوسف کی مدد سے. اور قتیبہ ابن مسلم ایک کمانڈر تھے، ان کو یہ جو علاقہ ہے نا اوپر کا، قازقستان، ازبکستان، اس کو کہتے ہیں ٹرانس آکسیانا کہلاتا ہے، جس کے اندر یہ سارے سینٹرل ایشیا کے ملک ہیں جو سمجھیے آپ رشیا کے انڈر تھے، پھر رشیا کے
सॉरी USSR के अंडर, तो जब USSR टूट गया और रशिया बना तो फिर ये सारी ममलिकत आज़ाद हो गई थी, ठीक है। तो आप इन सारी उस वक्त के लिहाज से समझिए कि उस वक्त के लिहाज से क़ुतैबा बिन मुस्लिम ने इन तमाम इलाकों को फतेह कर लिया था। तो ये 3 मेजर कमांडर थे जिन्होंने 3 तरफ जाके, नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में जाके अपनी हुकूमतें कायम कर रहे थे। अच्छा, अब ये जिब्राल्टर जो मैं भी जिक्र कर रहा था, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहलाता है। ये मेडिटरेनियन सी है और यहाँ से अटलांटिक ओशन शुरू हो जाता है, तो ये इसको मिलाता है। ये मोरक्को का एरिया है। अब यहाँ पे आप समझिए कि बिल्कुल वो जो टंजीर का इलाका था वो यहाँ था। तो मोहम्मद बिन तारिक बिन ज़ियाद को जब मूसा बिन नुसैर ने भेजा तो उन्होंने यहाँ से क्रॉस किया और यहाँ पहुंचे, और यहाँ पहुंच के फिर वो स्पेन में दाखिल हुए। तो यहाँ लेफ्ट पे पोर्चुगाल था, लेकिन पूरा अंदर ये रहा, ये देखें यहाँ पे ये स्पेन है, तो वो जिब्राल्टर के ऊपर यहाँ से पहुंचे और फिर उन्होंने पूरे स्पेन पे इंक्लूडिंग पोर्चुगाल, तो पूरा अंदलुस इस पे कब्जा कर दिया था, ठीक है। अच्छा, तारिक बिन ज़ियाद की आर्मी में 7,000 सोल्जर्स थे, उधर जो है 1 लाख सोल्जर्स थे, तो उनको बहुत मुश्किल हुई। लेकिन मूसा बिन नुसैर ने फिर मजीद अपने अरब, ये सारे बर्बर्स थे ज़्यादातर इनमें, फिर पीछे मूसा बिन नुसैर ने तकरीबन 18,000 की फोर्सेस लेके उसने जाके तारिक बिन ज़ियाद की मदद की। तो उन्होंने पूरा अंदलुस फतेह करने के बाद ये लोग मजीद आगे बढ़े, जो कि फिर जाके फ्रांस के अंदर भी चले गए थे। और अभी जिक्र होगा कि ये एक बहुत ही ट्रेजिक वाक़या है जो बहुत से लोगों को नहीं पता, और ये कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये भी एक हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है कि मुसलमान 3 तरफ जा रहे हैं और सारी फतूहात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो एक बहुत ट्रेजिक समझे इंसिडेंट है जिसको के समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब इन्होंने ये स्पेन को फतेह कर लिया और ये फ्रांस के अंदर दाखिल हो गए, और फ्रांस के अंदर जंग हुई, एक जंग कहलाती है बैटल ऑफ टूर्स। लेकिन अब देखें क्या है, अगर आप नॉन मुस्लिम की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगे कि बैटल ऑफ टूर्स में मोहम्मद बिन कासिम तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुसैर को शिकस्त हो गई थी, और इस तरह से वो लोग वापस आ गए थे। लेकिन जो हकीकत ये थी कि उन्होंने वहां पे पेशकदमी की थी और फ्रांस के भी कुछ हिस्से फतेह करते हुए जा रहे थे कि अचानक से वलीद का इंतकाल हो जाता है, वलीद बिन अब्दुल मलिक, और इसकी जगह वही सुलेमान आ जाता है। तो सुलेमान इसको भी वापस, इन दोनों को भी वापस बुलाते हैं। वहां से मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया और उसको कैद कर दिया। यहाँ से मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद को वापस बुलाया और इन दोनों को भी कैद कर दिया। और उसके बाद जो है वहां से क़ुतैबा बिन मुस्लिम को, वहां से वो फतेह करते जा रहे थे, उनको वापस बुलाया और उनको भी कैद कर दिया। फिर इसके बाद आता है कि मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करवा दिया गया था। फिर ये जो तारिक बिन ज़ियाद थे, इनका ज्यादा नहीं आता, कहते हैं कि इनको भी कत्ल करा दिया था या फिर इनको किसी ऐसी जगह कैद कर दिया था कि कैद खाने में इनका इंतकाल हो गया था। और फिर मूसा बिन नुसैर का वाक़या बड़ा दर्दनाक है, वो भी कि ये सुलेमान ने जो है उनको जब हज के मौके के ऊपर पाँव में बेड़ियां डाल के उनसे भीख मंगवाता था। ये भी एक वाक़या है। ये असल में हम लोग जब रेगुलर हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हमें ये नहीं बताया जाता। हमें वो सब इस तरह बताया जाता है कि हाँ भी ठीक है, वो हो गया, वो लोग हार गए, वापस आ गए, खत्म हो गया। लेकिन जो असल हिस्ट्री है उससे पता चलता है कि किस तरह से मुसलमान एक खलीफा अल वलीद ने 3 जगह अपनी फोर्सेस भेजी और सारी फतूहात कर ली। मुसलमानों की सबसे बड़ी फतूहात उसी के ज़माने में, और उसके फौरन बाद उसका भाई आता है और इन तीनों कमांडर्स को वापस बुलाता है और उनको कत्ल करवा देता है और या फिर कैद कर देता है। तो ठीक है। अच्छा, अब जो है ये सारी हमने बात ऑलरेडी कर ली है कि सारी जो 3 तरफ फोर्सेस भेजी गई थी। अब जो है सुलेमान की हुकूमत आती है। सुलेमान ने हुकूमत आते ही, जैसे मैंने भी जिक्र किया कि वलीद बिन अब्दुल मलिक के इंतकाल के फौरन बाद सुलेमान की हुकूमत आई। उसने टेक ओवर किया। उसने मूसा बिन नुसैर को बुलाया, तारिक बिन ज़ियाद को बुलाया स्पेन से, दोनों को, और फिर मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से बुलाया। सबको दमिश्क वापस बुला रहा है। और फिर उसने खुरासान और सेंट्रल एशिया से क़ुतैबा बिन मुस्लिम को बुलाया और इनको ज़्यादातर लोगों को उसने कत्ल कर दिया। लेकिन इसका जो वाक़या आखिरी थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि मूसा बिन नुसैर को उसने पाँव में बेड़ियां डाल के हज के मौके के ऊपर
اس میں کہا کہ تم بھیک مانگو، تو اس کے پاس کچھ لوگ پہنچے اور یہ واقعہ آتا ہے کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ بہت نیک انسان تھے اور انہوں نے اپنی زبردست جرنل تھے، فتوحات کی تھیں، تو ان سے جب وہاں پہ بھیک منگواتا تھا اس سے کہتا تھا کہ مجھے 2 لاکھ درہم جمع کر کے دو، یعنی صرف اس کو بے عزت کرنے کے لیے. اور پھر یہ بلکہ حج کے موقع پہ خود سلیمان بن عبد الملک گیا حج کرنے، وہاں رہا، اور وہاں پہ بہت سے واقعات ایسے ہیں. لیکن اگین مسلمانوں کی ہسٹری کا ایک بہت ہی دردناک واقعہ تھا یہ بھی کہ تو آج تک ہم لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر مسلمانوں کو ان 3 کمانڈرز کو بلایا نہیں جاتا تو فرانس کیا پورا یورپ آزاد ہو جاتا؟ آج پورے یورپ پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی، پورا آپ کا چائنا تک پہنچ گئے تھے قتیبہ بن مسلم، چائنا آزاد ہو جاتا. اور محمد بن قاسم جو ہیں آپ سمجھیے یہ سندھ اور پورا انڈیا، کشمیر، یہ پورا آزاد ہو جائے. یعنی تقریباً یہ جو یورپ اور ایشیا کے 100% علاقوں پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی. لیکن بہرحال اللہ کی اس میں کوئی مصلحت تھی جس کی وجہ سے سب کچھ نہیں ہو سکا، لیکن اب یہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. لیکن انشاءاللہ اس کو میں مزید آپ لوگوں کو ریفریش کراؤں گا، آپ لوگوں کی میموری، کیونکہ یہ اسلامک ہسٹری کے بہت ہی امپورٹنٹ واقعات میں سے ہے. تو اگین سوری، آج تھوڑا سا ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے تھوڑا لیٹ شروع کیا، تو تھوڑا سا لیٹ ختم ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ اس کو میں چیزوں کو انشاءاللہ نیکسٹ اس میں وہ بھی کرا. ابھی سوال جواب کے سیشن میں آپ لوگ تفصیل سے سوال بھی پوچھ لیجیے تو انشاءاللہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور ایک چیز میں اور کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں میرا بھانجا ہے اسامہ عثمانی، وہ ماشاءاللہ اسلامک ہسٹری کے اوپر اسپیسیفک ٹاپکس کے اوپر اپنے یوٹیوب ویڈیوز بناتا ہے، اور ہم لوگ ماشاءاللہ سب مستفید ہو رہے ہیں. تو ابھی اس نے ریسنٹلی مدینہ منورہ میں جو یہودی قبائل ہیں ان کے اوپر بنائی ہے بہت اچھی ویڈیو، یعنی کہ وہ 5-10 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو پورا ان کی ہسٹری پتہ چلتی ہے کہ جس طرح ہم لوگوں نے اپنی کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہودی کس طرح سے آباد ہوئے تھے مدینہ منورہ میں آ کے اور کہاں کہاں آباد ہوئے تھے. تو اس طرح کی اس کی ہسٹری مسلسل خراسان کے علاقے کی بھی ایک بنائی تھی اور مختلف صحابہ کی. تو انشاءاللہ میں کروں گا یہ کہ اپنے گروپ پہ اس کی یوٹیوب ویڈیو کا لنک بھیجوں گا، تو آپ لوگ پلیز اس کو انکریج بھی کیجیے گا، اس کو ضرور واچ کیجیے گا کیونکہ بہت بینیفیشیل ہے اور اس کے اندر بہت ہی اوتھینٹک سورسز لے کے اسامہ اس کو ڈیزائن کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ضرور، کہ میں اس کا لنک بھیجوں گا اور اس کو مطلب لائک کیجیے گا، اس کو مزید لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیجیے گا تاکہ ہم لوگوں کو، سب کو، مسلمانوں کو اور خاص طور سے ہم سب رشتہ داروں کو اسلام کی صحیح ہسٹری پتہ چلے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.